बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 9 अप्रैल 2025 बुध का दिन है और आज का दिन बड़ा अहम है क्योंकि 9 अप्रैल रजीम चेंज की स्याह रात को भी आज 3 साल मुकम्मल हुए। आज क्या खोया क्या पाया, कहाँ खड़े हैं, तहरीक इंसाफ की तमाम सिचुएशन और ख़ान की रिहाई पर जो मिनरल्स माइनिंग के साथ जुड़ी हुई है उसका मामला भी, और अडियाला जेल क्या क्या होता रहा। अवाम ने रात को पड़ाव भी किया 17 घंटे। ये क्या क्या चीज़ें, मुलाकात क्या अलीमा ख़ान की इमरान ख़ान से रात गए हुई नहीं हुई। अमरीकी वफ़द जो पाकिस्तान आया हुआ है उनकी आमद दौरानी के भाइयों समेत इस वक्त जो इंसानी हकूक़ कमीशन की जो बड़ी उन्होंने नोटिस भी लिया और हुकूमत के सामने मामला भी, आर्मी चीफ समेत वज़ीर आज़म मोहसिन नकवी की मुलाकातें और आरिफ अलवी जो अमेरिका में मौजूद है इंकशाफात करें कि उनकी इमरान ख़ान से मुलाकात हुई। ये पहली दफ़ा जिक्र आया है। और इसके अलावा इमरान ख़ान ने बहुत सारे लोगों पर एतमाद का इजहार किया, वो कौन है। इसके अलावा जो पंजाब के मामलात मुकम्मल तौर पर आलिया हमज़ा के सपुर्द किए गए और तहरीक इंसाफ के जो कल लोग कुछ गायब भी हुए, कुछ ने कुर्बानियाँ दी, ये सारे मामलात अवाम के सामने आना बड़ा ज़रूरी हैं। बहुत से लोगों से मेरी बड़ी अहम गुफ्तगू होती रही और वो आपके सामने मालूमात ज़रूर रखनी है। लेकिन सबसे पहले 9 अप्रैल आपको पता है, चूँकि 3 साल पहले पत्थर के दौर में पहुँचाने का सिलसिला, आइन कानून जमहूरियत मईशत तबाही और बर्बादी का सिलसिला एक ज़ालिम फासिक जनरल कमर बाजवा ने जो शुरू किया और इमरान ख़ान और पाकिस्तान की असल में कमर में छुरा घोंपा, मुनाफ़क़त बेगैरती की मिसाल बनाई कि अवाम की मुंतखब मकबूल और कारकर्दगी दिखाने वाली हुकूमत को धोखे से गिराया। ये आर्टिकल 6 की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी है। और फिर ढूंढ ढूंढ कर सियासी कब्रिस्तान में से वो तमाम जिंदा लाशें निकाल के उन्हें कफन दफन की बजाय नौला धुला कर इस दागदार तारीख़ में ने इन ओहदों पर पहुँचाया। और इस मकरूह तारीख़ में रोज़ाना एक नए बाब में इजाफ़ा हो रहा है। कौम के मुर्शद रहनुमा न्याजी ख़ानदान कि जहाँ जुरत हिम्मत, आपको पता जो कुर्बानियाँ हैं उनकी, जिद्दोजहद है, इनको अल्लाह ने जितना बड़ा कदो कामत दिया है उनसे उतनी बड़ी कुर्बानी भी ले रहा है। कल 9 बजे इमरान ख़ान की बहनें घर से निकली थी और रात 2 बजे महफूज मकाम पर मुंतकिल हुई। और ये जिस तरह शौकत खानम की बेटियाँ इन जंगली भेड़ियों के साथ जानवरों के साथ पंजा आजमाई कर रही थी, रियासत का जुल्म सितम बर्दाश्त कर रही थी, तीनों बहनें खान की गिरफ़्तार हुई। कल भाभी पहले से गिरफ़्तार है, भांजा हसान न्याजी, कासिम न्याजी कल गिरफ़्तार हुआ, ड्राइवर खान साहब, ये सब अदालतें कचहरियाँ देख देख के अब तो इन्हें पूरा निज़ाम याद हो गया है। रात 1 बजे ने अडियाला जेल से उठाकर 80 किलोमीटर दूर वीराने में बुज़दिल पुलिस वाले छोड़कर भागे, SHO चौंतरा और आज़म कांस्टेबल भी। और ये वही मामला जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान की बहन फातिमा जिन्ना के पोस्टमार्टम में टूटी हुई पसलियाँ इस कौम ने देखी। तहरीक इंसाफ का कल जो शो था, मैं उसे एक मुज़ाहमत के एतबार से देखता हूँ और दुनिया भर में हेडलाइंस तो बन गई कि खान की बहनें गिरफ़्तार हुई, वफाकी दास्तान भी बन गई, साहबजादा हामिद नज़र भी नज़र आया, भाई बहन के बहनों को बचाता रहा और जिसके पास पूरी पार्टी अमानत थी, जब चाहे हाईजैक कर सकता था, टूट भी सकता था। लेकिन वो कल जिस तरह पायदान पे इन बहनों को जब डाले में डाला गया और लटका हुआ जा रहा था, नज़र आया छोड़कर भागने वालों में से नहीं है, वफ़ादार है। 7 MNA कल मौजूद थे, 5 KP और 2 पंजाब के। जब अलीमा ख़ान, उज़मा ख़ान, नौरीन ख़ान को गिरफ़्तार किया गया, उसमें आतिफ़ ख़ान, अली मोहम्मद, जुनैद अकबर, बैरिस्टर गौर, सरगोदा के शफ़क़त आवान, साहबजादा हामिद रज़ा। जब अडियाला जेल इंतज़ामिया ने पैगाम भेजा कि अलीमा ख़ान के अलावा बाकी बहनों की मुलाकात के लिए तैयार है, कासिम न्याजी भी साथ आ जाए, ख़ान का जो कज़न, लेकिन इमरान ख़ान की बहनों ने इनकार किया कि मुलाकात करेंगे तो इकट्ठे करेंगे। 6 हफ़्तों से साहबजादा हामिद, अल्लामा नासिर अब्बास, अलीमा ख़ान और सलमान अकरम राजा, इनके नाम इमरान ख़ान अपने हाथ से लेके भेजते हैं मुलाकात के लिए, लेकिन ये मुलाकात जानबूझ कर नहीं करवाई जा रही। कल जब पुलिस को ने बताया कि मुलाकात नहीं होगी तो अलीमा ख़ान ने कहा ठीक है फिर हम यहाँ धरना देंगे। पुलिस वालों ने आकर नहीं, हमें 5 लोगों की गिरफ़्तारी का हुक्म है। उसमें फिर अलीमा ख़ान और उनकी बहनों को, तीनों को वुमेन पुलिस स्टेशन इस्लामाबाद और साहबजादा अहमद और शफ़क़त अमान को लाहौर मुंतकिल करने का प्लान था, पंजाब पुलिस के हवाले करना था। अब ये ख़बर सुनते ही वहाँ पर 4-5 MNA गायब हो गए। कोई वज़ू करने चला गया, कोई नमाज़ पढ़ने चला, कोई नज़र नहीं आया। शफ़क़त अमान को पुलिस ने ठीक ठाक फेंटी लगाई, अडियाला चौकी में भी रखा। हामिद रज़ा अलबत्ता नौरीन ख़ान, उज़मा ख़ान और अलीमा ख़ान के साथ खड़े हो गए ताकि इनके साथ कोई बदतमीज़ी ना करे। ख़ान की बहनें हैं, ख़ान की इज़्ज़त है, उस गाड़ी में जाएं। और वो उसके साथ फिर समाविया ताहिर और आलिया हमज़ा भी थी, जिन्हें पुलिस ने थोड़ा आगे जाके धक्के दे के निकाल दिया, बाहर से फेंक दिया। वो ज़ख्मी भी हुई आलिया हमज़ा। और फिर उसके बाद हामिद रज़ा गाड़ी में पीछे पीछे, उसके बाद फिर ब्लू सिटी के पास आपको पता है पुलिस वैन में बिठाया। अब इसमें अच्छा कासिम न्याजी का जो ड्राइवर था उसने थोड़ी अकल की कि वो 2 किलोमीटर पीछे गाड़ी उसने लाइटें बंद करके इनके पीछे रखी। वो पूरा एक सीधा लंबा रोड है, वहाँ से फिर अडियाला से 80 किलोमीटर दूर दुल्हा के मकाम पर वहाँ इन्होंने
مارکی ہے آتی, وہ مارکی بھی اچھا تحریک انصاف کے ایک امیدوار ہیں, کرنل صاحب ہے, نام ان کا ذہن میں نہیں میرے, سابق کرنل ہیں, ان کی ہے, وہاں پر رکھا. اور موبائل فون بٹوے ان کے پاس موجود نہیں تھے کہ وہ پولیس چھین لیتی ہے ان معاملات میں, تو یہ عام طور پہ چھوڑ کے جاتے ہیں. پھر پولیس نے کہا کوئی پرائیویٹ گاڑی لیں, کوئی ٹیکسی کریں, یہاں سے جائیں. وہ پیچھے سے خیر وہ قاسم نیازی کی گاڑی آئی اور اس میں وہ پھر بیٹھے, انٹرچینج پر پہنچے, وہاں سے ویڈیو بنی اور وہ پھر پہنچی تحریک انصاف کے سوشل میڈیا پہ. رات 2 بجے پھر علیمہ خان محفوظ مقام پر پہنچی. بہت لوگ بے نقاب ہوئے اس میں, بہت لوگ. سلمان اکرم راجہ نے تو کہا کہ ڈسپلن کی خلاف ورزی جن لوگوں نے کی ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. جو بیرسٹر گور اور 4 لوگ ملے ہیں, انہیں کس نے کال کی, کس نے بتایا کہ یہ پہلے اڈیالہ جیل پہنچ, جن کے تو نام بھی موجود نہیں تھے. ابھی وہ رضیہ سلطانہ صاحبہ سے جو ایک پرانی ورکر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں پارٹی میں, لیکن وہ مقام نہیں رکھتی کہ عمران خان ان سے بیٹھ کے بات کرتے یا کوئی ڈسکشن کرتے. ایسے موقع پہ جہاں سلمان اکرم راجہ, علیمہ خان, حامد رضا, علامہ ناصر عباس کو نہیں ملنے دیا جا رہا. اور یہ وہی جنگی حکمت عملی ہے, کمیونیکیشن بریک ڈاؤن کرنا, خان کو ان تمام معاملات سے دور رکھنا, ان کی اطلاعات نہ دینی. اس میں دیکھیں ابھی جو سب سے اہم معاملہ نظر آیا وہ منرل مائننگ بل, جو بہت بڑا معاملہ ہے, آپ کی سوچ سے بھی بڑا معاملہ, وہ میں تفصیل آپ کو آگے بتاتا ہوں. اس کے علاوہ مردان ڈرون حملے کا ابھی تک عمران خان کو نہیں پتہ, آپ یقین کر سکتے ہیں, ابھی تک خان کو یہ بات نہیں پتہ. اپوزیشن اتحاد کی جو حکمت عملی ہے اور کس طرح سڑکوں پر آنا ہے, یہ جو فائنل 3 مرحلوں کی ایک اسٹریٹجی بنی ہے, اس پہ فائنل اپروول لینی ہے. پھر تنظیم سازی کے معاملات, ابھی تو عمران خان نے عالیہ حمزہ کے حوالے پنجاب کے سارے معاملات کر دیے, نئی قیادت اب لائی جائے گی وہاں. اب جو منگل کا دن آ رہا ہے وہ بڑا اہم ہے, اس میں علیمہ خان عدالت میں پٹیشن بھی کرنے کے لیے تیار ہے. اور حکومت نے جے آئی ٹی میں جو حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا علیمہ خان کو بلا کے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے کی انہوں نے الزامات لگائے, اس میں انہوں نے بہت بڑا مواد اکٹھا کیا جو عدالت میں رکھیں گے. اور وہاں پہ یہ حلف نامہ لینا چاہتے ہیں علیمہ خان سے کہ یہ لکھ کے دے دیں کہ ملاقاتوں کے پیغامات باہر نہیں آئیں گی تو منگل سے ان کی ملاقاتیں بحال ہو جائیں گی. اب تحریک انصاف کی قیادت دیکھیں, ان کی کل ملاقات ہے, اور اڈیالہ جیل کے یہ جو مناظر کل آپ نے دیکھا, اب آپ کو تقریباً ہر ہفتے نظر آئیں گے, بار بار نظر آئیں گے, کیونکہ ان لوگوں کو جنہیں خان سے ملنا چاہیے انہیں اسٹیبلشمنٹ ملنے نہیں دیتی, اور جو نہیں ملنے کے قابل انہیں بھیج دیا جاتا ہے. بہت سے اہم لوگوں سے میری بڑی ڈیٹیل گفتگو ہوئی. علی امین گنڈا پور اس وقت عمران خان کی رہائی کے لیے معدنی ذخائر کے ساتھ اس معاملے کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے اس میں وزن اس لحاظ سے نظر آیا کہ یہ خیبر پختونخوا کی معدنیات کا معاملہ بہت بڑا معاملہ ہے, بہت بڑا, اور یہ سپر پاورز کے لیے اب ضروری ہو چکا ہے. جیسے لیتھیم ہے, الیکٹرک گاڑیوں میں, جدید بیٹریوں میں استعمال, اسے مستقبل کا نیا تیل کہا جا رہا ہے, آئل. کوبالٹ بھی بیٹریوں میں دفاعی ٹیکنالوجی میں استعمال ہوتی ہے. اس کے علاوہ ریئر ایلیمنٹ ارتھ جو نایاب ترین دھاتیں آپ نام سن رہے ہیں, یہ لیڈیم ہے, پرسوڈیم ہے, اس میں یہ اسمارٹ فونز میں, سولر پینلز میں, میزائل سسٹمز اور ریڈار میں, بلکہ خلائی ٹیکنالوجی میں استعمال ہو. یہ باقی تانبا, سونا, کرومائڈ, یہ ہم چھوڑ کے بات کر رہے ہیں. تو اس پہ اب چین اور امریکہ کی جو سب سے بڑی تجارتی جنگ خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے. آپ صرف آج شی جی پنگ کے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات دیکھیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ معدنیات کے شعبے میں چین کے اثر کو ختم کرنے کے لیے بلوچستان کے مقابلے میں خیبر پختونخوا میں آنا چاہ رہے ہیں, یہ معدنیات متبادل ذریعہ بنانے کے لیے. اور دوسرا, جیو پولیٹیکل اسٹریٹجی میں یہ وسطی ایشیا کے وسائل تک رسائی کے لیے, کیونکہ خیبر پختونخوا ایک گیٹ وے ہے. یہ جو نیا معاشی ورلڈ آرڈر, جسے ورلڈ اکنامک آرڈر کہا جا رہا ہے, جس پہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ ٹیرف لگا رہا ہے, پابندیاں لگا رہا ہے, سارا کچھ کر رہا ہے, اس سپلائی چین کا امریکہ پاکستان کو حصہ بنانا چاہ رہا ہے کہ انہیں سپلائی چین کی, اور اسی چکر میں صوبائی حکومت ہو, وفاق ہو, ان سب کو اپنے کنٹرول میں لانا. یہ اسی لیے امریکی وفد آیا ہوا ہے. اور خیبر پختونخوا میں یاد رکھیں دنیا کی معیشت میں آنے والے دنوں میں بڑا اہم کردار ہونے جا رہا ہے. اسی لیے اگر خان کی رہائی اگر ان معدنی ذخائر کے ساتھ جوڑ دیا ہے تو یقین کریں اس معدنی بل کی منظوری اور ان کو یہ دینے کے عوض خان کی بڑے آرام سے رہائی ہو سکتی ہے. امریکہ بڑے آرام سے مان جائے گا یہ بات, میں آپ کو لکھ کے دینے کے تیار ہوں. علی امین گنڈا پور کال اجلاس میں اسی لیے آیا بھی نہیں. میری بہت سی تفصیل سے رات بات ہوئی ہے, اس میں اب مجھے یہ پتہ چلا کہ علی امین گنڈا پور کوشش کر رہے کہ شرائط منوائیں, خیبر پختونخوا میں عمران خان کی ٹرانسفر وہاں جیل پہ کروائیں تاکہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو. کیونکہ اڈیالہ جیل کے گرد تو ان کے پنجے گاڑ لیے ہیں انہوں نے صحیح اپنے ڈیٹیل میں. اب آپ دیکھیں کہ بیرسٹر سیف, ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں, وزیر اعلیٰ کا مشیر ہے, اس کی طاقت کا عالم دیکھیں کہ علی امین گنڈا پور 10 دن اسلام آباد رہا, عمران خان سے ملنے کی کوشش کر, نہیں ملاقات ہوئی. پھر بیرسٹر سیف سے درخواست کی تو اس نے ملاقات کرائی, اور آدھا گھنٹہ پہلے خود کی, اور پھر علی امین گنڈا پور کی ملاقات ہوئی, یہ جو عید کے دنوں میں ہوئی تھی. تو یہ اب آپ اندازہ کریں, ابھی تو 10 دن پہلے وہاں سیکٹری, چیف سیکٹری اور تمام انتظامی امور پہ خیبر پختونخوا میں انہوں نے کہہ دیا علی امین 10 دن کا مہمان, اس کی بات ہی نہ مانا کریں. اور علی امین گنڈا پور کے پاس چیلنجز بہت بڑے ہیں. اس نے ایک تو ظاہر صوبہ بھی چلانا ہے, خان کی رہائی پر وہ بات چیت بھی کرنی ہے, اور پھر جو دھڑا اس کے خلاف لگا ہوا ہے ان کا مقابلہ بھی کرنا ہے, اور عوام میں جو اعتماد کا فقدان
آپ کو پتہ ہے ان کے 2-3 دفعہ کے واقعات سے ہوئے، وہ بھی ٹھیک کرنے ہیں۔ اچھا، اسٹیبلشمنٹ میں جو نون لیگ کا بڑا مضبوط دھڑا ہے، یہ مذاکرات کسی صورت میں کامیاب نہیں ہونے دے، یہ یاد رکھیں میری بات۔ جو انہیں پتہ چلتا ہے کچھ ہو رہا ہے، یہ فوراً اس خفیہ مذاکرات پر پہنچتے ہیں اور یہ سارا معاملہ خراب کر دیتے ہیں۔ یہ 3 دفعہ ہو چکا ہے، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ اب علی امین گنڈا پور کا یہ ماننا ہے کہ مذاکرات سے ہی معاملہ ٹھیک ہوگا اور وہ ان معدنی وسائل کو ایک کارڈ کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اب کامیابی ہوگی یا نہیں ہوگی، اب یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ دیکھیں یہ اتنا اہم معاملہ ہے، بھی جیسے بلوچستان میں آپ دیکھیں قلعہ عبداللہ سے قلعہ سیف اللہ ذوب کے علاقے میں OGDCL نے 3 محکموں کو معدنیات دیں اور صوبے کا شیئر صرف 10% بلوچستان حکومت کو مل رہا ہے، جو محمودہ چکزئی عدالت میں لے کے جا رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور چاہتا ہے کہ یہ معاہدہ ہو اور اس کی شرائط جو بھی ہوں، ہمیں صرف عمران خان کی رہائی مل جائے، اس کے بعد ہم خود اس کو ڈیل کرتے رہے، لیکن انہیں پبلک کرنا پڑے گا سارا معاہدہ شیئرنگ کیا ہے، یہ اس کے اوپر جوائنٹ وینچر ہے، کیا معاملات ہیں، وہ عوام کے سامنے آنے چاہیے، صوبائی اسمبلی میں اس کو ڈسکس کرنا چاہیے، جس طرح ورنہ کانگو میں واردات ہوئی، نیو پاپا گینی میں ہوئی، وینزویلا میں ہوئی، دنیا کے جو معاملہ جو بڑے بڑے ممالک ہیں، کوئی یہ کھربوں ڈالرز کا معاملہ ہے، کھربوں ڈالرز، اور اگر اسے صحیح ڈیل نہ کیا گیا تو خدا نخواستہ یہ بلوچستان بن جائے گا۔ یہ حالات اتنے خطرناک، اس ویلاگ کو سنبھال کے ذرا غور سے، یہ پاکستان کا معاملہ ہے، یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ واقعی پاکستان کے تمام قرضے بھی واپس ہو سکتے ہیں، کھربوں ڈالر بھی آ سکتے ہیں، ملک کی تقدیر بھی بدل، لیکن اگر تھوڑا سا الٹا ہوا تو پھر وہی حال جو 20 سال افغانستان امریکہ میں، آپ دیکھ لیں امریکہ نے وہاں 20 سال گزارے، 2 کھرب ڈالر بھی لگائے، لیکن وہاں سے کچھ نکال نہیں سکا۔ بلوچستان کے حالات آپ دیکھ لیں، چین نے 65 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہوئی ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ وہ اپنے انجینئرز اور اپنا عملہ نہیں بھیج سکتے۔ یہ جن علاقوں میں خاص طور پر خیبر پختونخوا میں یہ معدنیات ہیں، وہاں حالت یہ ہے کہ فوجی گاڑیاں گشت نہیں کر سکتی۔ یہ ذہن میں رکھیں، یہ دنیا کے بہت سے ایسے ممالک کے وہ علاقے ہیں جہاں پہ امن نہ ہو، کچھ بھی نہیں نکل سکتا۔ تو یہ جو کمپنیاں ہیں یا فارن انویسٹرز ہیں، یہ شورش زدہ علاقوں میں معدنیات کیسے نکالیں گے؟ اگر نکالیں گے تو پھر خانہ جنگی ہوگی، بغاوت ہوگی، سول وار ہوگی۔ سوڈان اس کی بہت بڑی مثال ہے، سونے کے بے تحاشا ان کے پاس ذخائر ہیں، لیکن خانہ جنگی ہے، فوجی قبضہ ہے، بدامنی ہے۔ کانگو کا میں آپ کو بتا چکا ہوں، افغانستان کا آپ دیکھتے رہے اپنی آنکھوں سے، بلوچستان آپ کے سامنے ہے، سوئی گیس کے سارے سب سے زیادہ ذخائر اور حالات دیکھ لیں۔ تو سرمایہ کار تب آتا ہے جب امن و امان ہوگا، ورنہ مقامی عوام مزاحمت شروع کرے گی تو پھر کرپشن شروع ہو جائے گی۔ دنیا کی جو بڑی بڑی ممالک ہیں، یہ اسٹریٹجک طور پر ان معاملات کو استعمال تو کر سکتے ہیں، لیکن جب تک عوام کا اعتماد نہیں ہوگا، مقامی شراکت داری نہیں ہوگی، شفاف معاہدے نہیں ہوں گے، منافع کی منصفانہ تقسیم نہیں ہوگی، اور سب سے بڑھ کر عمران خان جیسا رہنما اس معاہدے میں شامل ہے، یہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اس پہ میں آگے مزید تفصیل سے بات کروں گا ضرور۔ اب انٹرنیشنل خبریں بھی ہیں، نیتن یاہو ابھی امریکہ گیا، اسرائیل کا، یہ ترکی ایران کی مخالفت چاہ رہا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے بڑا سرپرائز دیا۔ ایران اور امریکہ کے مذاکرات شروع ہو رہے ہیں ہفتے سے، اور بڑے عجیب انداز میں، اردن درمیان میں ہوگا، ایک کمرے میں ایرانی لوگ، ایک کمرے میں امریکی کے، اور وہ بات چیت ایسے ہوگی۔ ایران نے کہا ہم آمنے سامنے نہیں بیٹھیں گے جب تک تمام اکاؤنٹس جو فریز کیے ہیں وہ بحال کریں، تمام معاشی پابندیاں ہٹائیں، پھر بات چیت ہوگی۔ اب نیتن یاہو اسرائیل آپ کو پتہ ہے اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ امریکہ ایران پہ حملہ کرے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے وہی کیا جو اس نے ابھی یوکرین کے زیلنسکی کے ساتھ کیا، اور ترکی میں جو شام کے کردار کی تعریف بھی کر دی۔ اور اب میرے خیال میں جب یہ معاملہ حل ہوگا تو پھر ظاہر ہے ساری توجہ پاکستان کی طرف آئے گی۔ اب پاکستان میں اب یہ معدنی والا معاملہ جو ہے اس نے امریکہ میں سفارتکاری کو کمزور کیا ہے۔ وہاں امریکی پاکستانی جو ہے وہ جمہوریت بل کے لیے ابھی بھی کوشش کرے، آج بھی ان کی 4-5 بڑی اہم ملاقاتیں اور حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، لیکن اب یہ معاملہ جڑا ہوا اس طرح ہے کہ عمران خان کی رہائی، ملک میں آپ کو پتہ ہے امن و امان، جمہوریت، اور دوسری طرف یہ انٹرنیشنل معاملات ہیں، تو یہ بڑی کھچڑی پکی ہوئی ہے اس وقت۔ تحریک انصاف کے اندر تو بہت سارے اس وقت معاملات چل رہے ہیں، اس پہ تو ایک الگ 20 منٹ کا 30 منٹ کا ویلاگ بھی کم ہوگا، اتنے زیادہ معاملات ہیں ان کے۔ تو میرے خیال میں اس کو میں اتنی زیادہ اس وقت توجہ اس لیے نہیں دے رہا کہ وہ ہونا تھا، یہ سب کو پتہ تھا کہ جب آپ کو پتہ ہے جس طرح گھر کا بڑا باہر چلا جائے تو بچے لڑتے ہیں، وہ اس وقت یہی معاملہ چل رہا ہے، پھر بیچ میں اور بھی بہت سے عوامل شامل ہو چکے ہیں، تو اس پہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں بات کریں گے، بلکہ تحریک انصاف کے رہنما سے ہی انٹرویو میں ان سے یہ سارے سوالات رکھیں گے، اسے آپ دیکھ لیجیے گا۔ میری کوشش ہے ویلاگ میں وہ بات ہو جو آپ کو ملکی اعتبار سے سمجھ آئے، کوشش کروں گا بہرحال اسے بھی ٹچ کروں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔